अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। कप्तान की डेडलाइन में से 6 दिन और 24 घंटे बाकी हैं। फरीकैन को पैगाम पहुंचा दिया गया है। 2 शख्सियात की वतन वापसी पर मफामती शख्सियात की जायजा बैठक होगी और मरियम के शहबाज शरीफ से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से हम आपको बहुत दफ़ा आगाह कर चुके। अब मरियम ने शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करने का इशारा क्यों दिया और शहबाज गिल जमानत केस के तफसीली फैसले ने कई तजादात को बेनकाब कर दिया है, वो हकाइक क्या हैं? और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे कौन से अहम फैसले दिए जिस पर उनके खिलाफ 2 जजेस को तनकीद का मिशन सौंप दिया गया है। ये भी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का स्टेटस क्या है और आइंदा चंद रोज में इमरान खान की अहम मसरूफियत क्या है, इसे भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने और ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान को कुछ रोज तहरीक के फाइनल मरहले से रोकने के लिए सदर मुमलिकत की जमानत पर जो मफामती अमल शुरू किया गया, उसकी पहली डेडलाइन 48 घंटे के पहले 24 घंटे अहम पेशरफ्त सामने आई है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कायदीन ने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इजलासों के अंदर इस बात की तस्दीक की कि उन्हें इस अहम पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया गया है। और पाकिस्तान के मीडिया पर अब ये खबरें कोट भी हो रही हैं जो हमने आपको कल ठीक 24 घंटे पहले बता दी थी कि पेशरफ्त हो रही है और पैगाम रसानी भी की जा रही है। मफामती टीम के ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की दौरे से पहले आर्मी चीफ की वापसी होगी, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आएंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत की तरफ से कप्तान के पहुंचाए गए मुतालबात पर अहम शख्सियात की बैठक होगी, तबादला ख्याल होगा, ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा और फिर जो नतीजा निकलेगा ऑब्वियसली इमरान खान साहब के साथ उसे शेयर किया जाएगा। इसी दौरान कप्तान के करीबी साथियों ने बताया कि इमरान खान मुज़ाकरात के हतमी नतीजे तक अपनी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे और मुतालबात तस्लीम ना होने का इशारा मिलते ही वो बड़े कारवान के साथ इस्लामाबाद मार्च शुरू कर देंगे। इमरान खान कल चारसद्दा में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जबकि 21 तारीख को लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जरा ये बताते हैं कि इस बार इमरान खान की तहरीक में मुल्क भर से वकला की रिकॉर्ड तादाद जो है वो शरीक होगी। यही बुनियादी वजह थी कि इमरान खान मुख्तलिफ बार्स में जा रहे हैं और बार बार वो मदद के लिए पुकार रहे थे कि आपने भी हमें ज्वाइन करना है। इस तमाम पेशरफ्त के हवाले से हम मरीम नवाज की परेशानी से आपको हर रोज आगाह करते रहे। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने चंद रोज कबल शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया था कि वो इमरान खान के मुतालबात के सिलसिले में सदर मुमलिकत से राब्ता खत्म कर दें और बात नहीं करनी। लेकिन जब मरियम को मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म इस पेशरफ्त के अमल में शरीक हैं तो उन्होंने मीडिया गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर, और वो सवाल अगर ये कहा जाए कि फीड किया गया था यानी मनपसंद सहाफ़ी मनपसंद सवालात, तो गलत नहीं होगा। मरीम नवाज ने कहा कि हाँ वो ये समझती हैं कि किसी पार्टी कायद को हुकूमत और पार्टी में से एक ओहदा रखना चाहिए क्योंकि अमूर मुमलिकत में पार्टी अमूर नज़रअंदाज हो जाते हैं। उन्होंने इस बात को जोर देकर वाजे किया कि जनाब पार्टी चलाएं या फिर हुकूमत चलाएं। मरीम नवाज का ये वाज़ेह इशारा अपने अंकल शहबाज शरीफ की तरफ था व्यूअर्स, जिनके बारे में वो अपने वालिद मोहतरम को तहफ़्फ़ुज़ात से गाए बगाए आगाह भी करती रहती हैं। इस हवाले से लंदन में एक इंतहाई अहम मुलाकात 1-2 रोज़ में हो रही है जहां पे इस मामले को दोबारा उठाया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मरियम की जो परेशानी है वो उनकी हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस अंदाज में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के सदर मुमलिकत और इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं, शायद ये किसी के मफाद में नहीं है और ऑब्वियसली इसके ऊपर दिन रात जो है वो सोच विचार की जा रही है। वाहिद तरीक़ाकार था, इससे पहले भी आपको याद होगा मरियम ने मुताद्दिद दफ़ा ऐसे बयानात दिए जो शहबाज शरीफ के खिलाफ थे और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के खिलाफ थे। इसीलिए ये सवाल फीड करवाया गया क्योंकि अब वो ये समझती हैं कि पार्टी की सदारत उनसे ले ली जाए और फिर पार्टी के अंदर कोई दूसरा ऐसा शख्स हो जो पार्टी के मामलात को चलाए, यानी एक डमी पार्टी की सदारत का कोई ओहदेदार रख लिया जाए जिसे जो कहा जाए वो करेगा। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और जो मरियम नवाज और उनके जितने भी हमनवा हैं उन्हें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। फिर से आपको बताएं कि मरियम नवाज ने हमेशा पाकिस्तान के इदारों को ना अंडर प्रेशर करने की कोशिश की और डिक्टेट करने की कोशिश की है, हमेशा का उनका ये वतीरा रहा। और एक तरफ वो पाकिस्तान के इदारों से नाराजगी का इजहार कर रही हैं और उन्होंने इशारे दिए, तो दूसरी तरफ इमरान खान को रिलीफ ना देने के लिए
عدلیہ کو مسلسل پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف انداز میں چیف جسٹس آف پاکستان کو انڈر پریشر کرنا ہے، پریشرائز کرنا ہے، اور ان کی جو خبریں اور جو بیانات وہ دے رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے. ذرائع اس حوالے سے اس خبر کی کڑیاں بھی انہی کوششوں سے ملا رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو لکھے گئے خط میں کہا کہ نئے عدالتی سال کے آغاز میں تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کے خطاب نے ہمیں مایوس کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے ویورز، اور یہ یاد رکھیے گا کہ فاضل ججز اس تقریب میں موجود تھے لیکن وہاں ایک لفظ بھی نہیں بولے، اور اب ایک خط لکھ کر میڈیا کو بھی جاری کیا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم دونوں نے چیف جسٹس کے خطاب کے دوران خاموشی اختیار کی، لیکن ہماری خاموشی کو غلط تصور مت کیا جائے، اس کا غلط مطلب مت نکالا جائے کہ ہم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اسے رضامندی سے تعبیر مت کیا جائے. فاضل ججوں نے خط میں کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ کیا جو کہ نہایت پریشان کن ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان، بار ایسوسی ایشنز اور اس کے موجودہ اور متعدد سابق عہدیداروں کے بارے میں غیر ضروری باتیں کہی اور ان پر سیاسی پارٹی بازی کا الزام لگایا گیا، کہ حالانکہ ایسا ہوا تھا. بڑا سنجیدہ سوال تھا جو اٹھایا گیا اس سے پہلے بھی، چونکہ ان کی جانب سے مذکورہ مقدمہ میں فل کورٹ بینچ کی تشکیل کی درخواست دائر کی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی، تو چیف جسٹس ان کی اہانت اور ان کی طرف محرکات کی نسبت بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کہا گیا کہ فل بینچ بنایا جائے تو نہیں بنایا، تو بار بار جو بار کا کردار تھا چیف جسٹس نے اس کا ذکر کیا. واضح رہے کہ اس خط کا متن مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنسوں کے متن سے ملتا جلتا ہے، جس میں انہوں نے حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کیسز میں اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے اور چیف جسٹس کے فیصلوں پر تنقید کی تھی، اور چیف جسٹس نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ان کے کردار کو منفی قرار دیا گیا تھا. ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر ان کی پسند کا فیصلہ آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا جائے گا جو عدلیہ کے خلاف ہو. اس کی سب سے بڑی مثال چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ اور ججز کو ان کے خلاف بھڑکانے جیسے واقعات جو ہیں وہ شامل ہیں. اگر فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو آپ کہیں گے کہ سب سے اچھی عدالتیں ہیں. آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے. بارز نے اپنا کردار ادا کیا. احسن بھون صاحب لندن بھی آئے، ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی، ہم نے ان سے کوشش کی بات کرنے کی، وہ بات کیے بغیر ہی چلے گئے، لیکن وہ کسی اور سے ملاقات کر کے گئے تھے، اور میں نے ان سے بھی اس وقت کہا تھا کہ آپ سے ملنا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا دور رہنے کو ہی ترجیح دی، چونکہ سوالات ان سے وہ نہیں ہونے تھے جو کسی کے من پسند سوالات تھے، ان سے وہ سوالات ہم نے کرنے تھے جو میرٹ پر بنتے ہیں. خیر، احسن بون صاحب کا ایک اپنا کردار ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار نے جو سٹانس لیا مختلف کیسز کے اندر جس میں نون لیگ پارٹی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے. ایک باقاعدہ جو لائن آف ایکشن ہے وہ ڈرا کیا گیا ہے اور لائن ایک ہی ہے دونوں کی، اور اس چیز کو کرٹیسائز کیا گیا. بارز کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی کیس کے اندر پارٹی بنے جا کر، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کیونکہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ آئین اور قانون کا ہے، عام انصاف کا ہے، تو خدا کے لیے پھر آپ عام آدمی کے لیے بھی کسی بھی کیس کے اندر جا کر پارٹی بنے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لاکھوں کی تعداد میں کیسز ایسے ہیں جس میں آپ کو پاکستان کی بارز، چاہے سندھ بار ہو، چاہے لاہور بار ہو، چاہے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ہو، سپریم کورٹ بار ہو، یا آپ کو پارٹی بنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جب عام بندے کا کیس ہو، لیکن سیاسی کیسز کے اندر یہ آپ کو پارٹی بنتے ہوئے ضرور جو ہے وہ نظر آئیں. پھر آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی لابی عدلیہ کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے. جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں نا تو یہ سب کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میرٹ پر ہو رہا ہے، جب فیصلے نہ آئیں تو پھر یہ عدالتوں کے خلاف جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں. جیسے شہباز گل ضمانت کیس میں آج عدالت کے جاری تفصیلی فیصلے میں جو اہم نکات اٹھائے گئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فیصلے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں جو نون لیگ کو قبول نہیں ہیں. اطہر اللہ نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ افواج پاکستان کی جانب سے مقدمے میں کوئی شکایت ہی نہیں کی گئی۔ افواج پاکستان کا نظم و ضبط اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کے لاپرواہ بیان سے وہ متاثر ہو جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس کوئی شواہد نہیں دے سکی، لہٰذا شہباز گل نے پہلے یا بعد میں کسی افسر یا سپاہی سے رابطہ کیا، ایسے بھی کوئی شواہد موجود نہیں۔ شہباز گل سے تفتیش مکمل ہو چکی، مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ رہنما پی ٹی آئی کو مزید جیل میں رکھنا بے سود ہوگا، بلکہ ٹرائل سے پہلے سزا دینے کے مترادف ہوگا، یعنی ٹرائل کرو، ایسے پکڑ نہیں سکتے۔ ٹرائل کورٹ شہباز گل کیس کے عارضی مشاہدے سے متاثر ہوئے بغیر میرٹ پر سنے، اور یہ فیصلہ بہت اہم ہے نوعیت کا ہے۔ آپ کو بتا دیں ویورز، چونکہ امپورٹڈ حکومت کے قائدین نے مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور پولیس ان کی زبان میں لاتی رہی کہ جیسے شہباز گل پر خفیہ سیل میں انہوں نے نہیں، کسی خفیہ ادارے نے تشدد کیا ہو، اور یہ تاثر بھی دیا گیا کہ طاقتور حلقے ایسا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں رانا ثناءاللہ نے اپنی پارٹی کی ہدایت پر چیئرمین عمران خان کو جھکانے اور اپنے قائد کو سرخرو کرنے کے لیے اور ان کی انا کو تسکین دینے کے لیے سب کچھ کیا۔ اب اس کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، چونکہ سب کچھ رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں تھا اور یہ سب کچھ کرتے رہے، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا ڈینائل جو ہے وہ نہیں سامنے آیا، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے تھی جس کی طرف عمران خان صاحب کہتے رہے کہ تشدد کیا گیا، تو بتایا جائے کہ کس نے تشدد کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تو وہ کون لوگ تھے جو شہباز گل کو کسی نامعلوم مقام پر لے کر چلے گئے، اور پھر وہ کچھ کیا گیا جس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہے ایسی مثال نہیں ملتی، اور انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے، یعنی ایسا سلوک شہباز گل کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا اور اس کی عزت جو ہے وہ اچھالی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا کہ جب فیصلے ان کے حق میں نہیں آتے نا، چاہے اداروں کی طرف سے یا عدالتوں سے، یہ کیا کرتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ مریم نواز کے بیانات اور ان کے مریم نواز اور ہم نوا جو ہیں وہ ایک ہی بیان دے رہے ہیں، خفیہ ہاتھ، شفقت والا ہاتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ احسن اقبال صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو حلوہ نہیں کھانے دیں گے، حلوہ ہم خود کھائیں گے۔ دیکھیں حلوہ کیا ہے، کیسز معاف کرواؤ۔ اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ان حالات کے اندر پاکستان کی عوام کی عدالت میں اگر ہم گئے تو ہمیں بلڈوز یہ حکومت بھی جائے گی، سیاست بھی جائے گی، اور پاکستان کی عوام ہمیں ہمیشہ کے لیے سیاسی منظرنامے سے بلڈوز کر دے گی۔ اس لیے ہم یہ حلوہ آرام سے کھائیں گے، اور سارا حلوہ ہم جو ہے خود کھائیں گے، کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ اور حلوے کے ساتھ ساتھ یہ جو کیسز ہیں نا، یہ حلوہ کسے خان صاحب کہہ رہے تھے؟ ان کیسز کو کہہ رہے تھے جنہیں معاف جو ہے ایک ایک کر کے کروایا جا رہا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا، یہ بڑا اہمیت کا حامل جملہ ہے، الفاظ کا چناؤ جس طرح یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی نیوٹرلز کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے۔ کیا کہا کہ کوئی سلیمانی ٹوپی ہے جو عمران خان کے گرد حصار باندھے ہوئے ہے، وہ فوج اور عدلیہ کے خلاف باتیں کریں، آئین کو توڑے، پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں، کوئی انہیں پوچھ نہیں سکتا کب عمران خان نے آئین کو توڑا، کب عمران خان نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا، بلکہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے وہ پاکستان کی عدالت میں، پاکستان کی عوام کی عدالت میں جانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے بلڈوز کرنا ہوتا تو پھر وہ کسی خفیہ ہاتھ کی تلاش کرتا اور کہتا کہ جناب مجھے بچا لو، پاکستان جو ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن عمران خان نے پاکستان کی عوام کی عدالت میں جانا جو ہے وہ پسند کیا۔ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ ہم زہر ہم کھائیں اور حلوہ عمران خان کے سامنے چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک میں سیلاب اور مردم شماری کی وجہ سے آئندہ فروری سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور جس میں یہ بھی انہوں نے بات کہی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یعنی جو آرمی چیف نواز شریف نے تعینات کیا، اب آپ اس کی توسیع کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ اور یہ انہوں نے جو ہے سوال اٹھایا گیا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، معاملات جو ہے نا، پریشر بہت زیادہ بن گیا ہے، اور یہ وفاقی وزراء، مریم نواز لابی اور ان کے جتنے بھی میڈیا کے اوپر جو خفیہ ہاتھ جن کے پیچھے ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اس وقت بات کیا کر رہے ہیں کہ جناب گفتگو ہو رہی ہے، پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور پریشر اس لیے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ان ڈائر اسٹریٹس رائٹ ناؤ، اسی لیے طاقتور حلقے اب یہ مان گئے ہیں کہ عام انتخابات کے ذریعے ہی حالات جو ہیں بہتر ہوں گے۔ ویورز میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے بہت پہلے یہ بات کر دی تھی کہ نومبر گزرے گا تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور نومبر سے پہلے جن طاقتوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں نا وہ کریں گے، یعنی آرمی چیف، اور آرمی چیف کی تقرری کے بعد چاہے توسیع کروائیں، چاہے نیا آرمی چیف لے کر آئیں، اس کے بعد معاملہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے منظرنامے کے اوپر، اور جو پریشر اور یہ جو فروری کی تاریخ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے میں بھی آپ کو ایک خبر دے چکا ہوں
کہ انتخابات ہوں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ، چونکہ اب یہ پریشر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ جانا ہے۔ اب اس پہ نون لیگ ڈیل کیا لیتی ہے اور نون لیگ عمران خان کو کس طرح منانے میں کامیاب ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، چونکہ کیسز تو ان کے معاف ہو گئے۔ اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی، پھر ان کے جو کیسز ہیں فورن فنڈنگ کے، ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے تمام جماعتوں میں چلانا، جو میں نے 4 مطالبات آپ کے سامنے رکھے تھے، یہ اب انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور جو طاقتور حلقے ہیں اس پر سنجیدگی سے ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر لا کر جو ہے وہ بات ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرف جو ہے وہ حالات جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس پوری گیم کے اندر شہباز شریف کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کروا دیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو فیوچر قیادت ہے وہ انہی کے پاس رہے۔ نواز شریف پاکستان سے باہر رہیں، مریم پاکستان کی سیاست سے آؤٹ رہیں۔ اگر یہ باہر رہیں گے، آؤٹ رہیں گے، تو شہباز شریف کے گھر کی جو سیاست ہے وہ چمکے گی۔ اور ویورز، یہ اس وقت جو اگلے 24 گھنٹے ہیں، جواب دوسری طرف سے آنا باقی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ کیا آتا ہے، اور عمران خان اس جواب کو، اس پہ کیا ری ایکشن جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں۔ یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔